बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीन, वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने आज गिलगित में खिताब करते हुए कहा, आलमी सतह पर बका की जंग आज एक नए उन्वान से लड़ी जा रही है। ये जंग अब मुआशी मैदान में जारी है और इसका हथियार इल्म है। नॉलेज बेस्ड इकॉनमी का ये दौर है। बका के इस मार्के में कामयाबी के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। बेशक आज के दौर में इल्म दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है और हम इस हथियार के बगैर अपनी बका की जंग लड़ सकते हैं और ना ही तरक्की कर सकते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म को इतना बड़ा सच बोलने से पहले मुल्क में तालीम के चंद हकायक भी जान लेने चाहिए थे। वज़ीर आज़म को शायद ये मालूम नहीं कि पाकिस्तान दुनिया के उन 21 ममालिक में शामिल है जो बदतरीन लर्निंग क्राइसिस का शिकार हैं, जिसके 2.5 करोड़ बच्चे आज भी स्कूल की नेमत से महरूम हैं, जिसमें पंजाब के सिर्फ 61%, सिंध के 53%, KPK के 51% और बलोचिस्तान के 47% बच्चे प्राइमरी स्कूलों में दाखिल होते हैं, जिसके 65% स्कूल पीने के पानी, 62% स्कूल वॉशरूम्स, 61% चार दीवारी और 60% बिजली की नेमत से महरूम है। ये वो मुल्क है जिसमें 30,000 गोश्त स्कूल हैं। ये स्कूल कागजों में हैं लेकिन जमीन पर मौजूद नहीं है। और वज़ीर आज़म साहब, इसी महीने दुनिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों की फहरिस्त जारी हुई। इस फहरिस्त में हमारी कोई यूनिवर्सिटी शामिल नहीं। ये दुनिया की फहरिस्त थी। हमारा नाम तो एशिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में भी मौजूद नहीं, जबकि इसमें भारत की 9 यूनिवर्सिटियां हैं। लेकिन हम इसके बावजूद ये दावा कर रहे हैं कि इल्म बका का हथियार है और हम इस हथियार के जरिए दुनिया का मुकाबला करेंगे। हम अगर इल्म को वाकई बका का हथियार समझते हैं तो फिर हमें इसे उतनी ही अहमियत देना होगी जितनी हमने अपने एटमी प्रोग्राम को दी थी। हम फिर कामयाब होंगे, वरना दूसरी सूरत में हम सिर्फ नारे लगाते रह जाएंगे और नाइजीरिया भी तालीम में हमसे आगे निकल जाएगा। ख़वातीन, MKM 24 अरकान के साथ कौमी असम्बली में चौथी बड़ी सियासी जमात है, लेकिन आज हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने इस जमात को TORs की कमेटी में शामिल नहीं किया। इस कमेटी में जमात इस्लामी कौमी असम्बली में 4 अरकान, काफ लीग और ANP 2 अरकान और कौमी वतन पार्टी 1 रुकन के साथ शामिल है, लेकिन 24 MNAs की मालिक जमात शामिल नहीं है। क्यों? क्या हम इस रवैये के साथ खुद को जमहूरियत पसंद कह सकते हैं? और PTI कल फैसलाबाद में तारीखी जलसा करेगी। क्या यह वाकई तारीखी होगा? हम आज इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं। सैयद आसिफ हसनैन साहब हमारे तीसरे मेहमान हैं, MKM के साथ ताल्लुक रखते हैं। और फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया है एजाज चौधरी साहब ने। ये धोबी घाट के जलसा गाह में इस वक्त तशरीफ रखते हैं और ये वो जगह है जहाँ पे कल PTI का एक धुआंधार बहुत बड़ा जलसा होगा। आसिफ हसनैन साहब, ये फरमाइएगा कि MKM अपोजिशन में है या गवर्नमेंट में है? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ तो ये कि जब आप अपोजिशन या गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इट मीन्स कि आप पार्लियामेंट की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन उसी पार्लियामेंट से होता है। हम आज के दिन तक तो अपोजिशन की चेयर्स पे बैठ रहे हैं, अपोजिशन के साथ बैठ रहे हैं और अपोजिशन में हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। जी, दूसरी बात ये जो आपका सवाल है कि अपोजिशन आपको क्यों नहीं मान रही अपोजिशन। पहली बात तो ये कि अपोजिशन को 24 सीटों वाली वो जमात जो अपोजिशन की तीसरी बड़ी जमात है और इस पार्लियामेंट की चौथी बड़ी सियासी जमात है, अपोजिशन से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि जी वो अपोजिशन का हिस्सा है या अपोजिशन में बैठी है। जहाँ तक पैनामा लीक्स के हवाले से मुत्तहदा अपोजिशन का ताल्लुक है, वो ज़रूर है कि जिस पर आपको याद है कि हम कंटिन्यू उनके साथ अपोजिशन के साथ मीटिंगों में शरीक रहे। जिस वक्त TORs पे दस्तखत भी किए हुए थे, जिस वक्त नहीं, अभी तो पुराने जो सवालात जो थे, सवालात अपोजिशन के TORs, बिल्कुल वो सवालात थे। जिस वक्त ये चीज डिक्लेयर हुई कि जी एक ऑफशोर कंपनी एक सियासी जमात के हवाले से सामने आई जो कि पहले से नहीं थी, तो फिर हमारी ये इंतहाई रिजर्वेशन है जो जायज है कि जी अपोजिशन में बैठे हुए लोगों की भी TORs ऑफशोर कंपनीज हैं
اور حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی بھی آف شور کمپنی تھے. لہذا ہماری اس ریزرویشن کے بعد ہم نے کہا کہ جی اگر ان سب کی ہیں تو پھر یہ ٹی او آرز کیسے بنائیں گے جن کے اوپر یہ ساری چیزیں ہیں. خود بنیاد پر ہم باہر آئے. آپ کو اعتراض اس وقت ہوا جب عمران خان صاحب کی آف شور کمپنی نکل آئی, اس وقت ہوا آپ کو؟ نہیں, یقینی طور پر عمران خان صاحب کی جو آف شور کمپنی نکل کے آئی وہ تو کسی کو نہیں پتا تھا. یہ جب آپ اتحاد سے نکلے ہیں نا, متحدہ اپوزیشن سے, تو اس وقت تک آف شور کمپنی کو 6 دن ہو چکے تھے, لیکن اس کے بعد بھی آپ اجلاس میں شریک ہوتے رہے اور آپ نے ان کے جو سوالات تھے ان پہ دستخط کیے, جبکہ عمران خان صاحب کا جو آف شور کمپنی تھی اس سے پہلے نکلی تھی. دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت اپوزیشن جماعت ہے, ان کے بارے میں رحمان ملک صاحب کا تو پہلی فہرست میں نام آ گیا تھا, محترم بے نظیر بھٹو کا نام اس میں آ گیا تھا, سیف اللہ فیملی کا اس میں نام آ گیا تھا. تو اگر آپ کے اس جواز کو مان لیا جائے تو یہ تو ماضی سے پہلے سے چیزیں موجود تھی, تو پھر تو آپ کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا اپوزیشن میں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پاناما لیکس کے حوالے سے ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے. دیگر اور چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں کچھ ایسی ہیں, لیکن ایم کیو ایم ایک بڑی جماعتوں میں سے وہ جماعت ہے کہ جس کا کوئی آف شور کمپنی کوئی پاناما لیکس کے حوالے سے نام نہیں ہے. اور ہم اسی بنیاد پر کہ جی کم از کم ایک جو ہے احتساب ہوگا, کراس دی بورڈ ایک احتساب ہوگا جو لوگ اس میں انوالو ہوں گے, ہم اپوزیشن میں بالکل آئے اور اس سچائی کے ساتھ کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اس ساری چیزوں پہ اپنا کام کریں گے, اپنی انپوٹ دیں گے چیزوں کو. لیکن جب یہ میٹر سامنے آیا اور ہم باہر آئے تو جاوید چودھری صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہماری اگر یہ ریزرویشن تھی تو پھر اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ وہ ہم سے یہ پوچھتے کہ بھائی آپ کی جو ریزرویشن ہے وہ کیا ہے. اپوزیشن نے ہم سے کچھ نہیں پوچھا. پھر کل جب ایاز صادق صاحب نے میٹنگ کی, اس میٹنگ میں ایم کیو ایم کو بلایا گیا, ہم اس میٹنگ میں شامل ہوئے, وہاں پہ پوری اپوزیشن بیٹھی تھی. ہم نے اس میٹنگ میں جو معاملہ جو شروع ہوا, جو میں وجہ بتانا چاہ رہا ہوں, ہم نے اس میٹنگ میں زاہد حامد صاحب ایک ڈرافٹ لے کر آئے جس پہ لکھا تھا آف شور کمپنی اور پاناما لیک کے مسئلے پر یہ ڈومین ہوگا اس کمیٹی کا. ہم نے اسی پیپر کے اوپر نیچے کک بیکس کمیشن اور جس پر 1.25 گھنٹے تک اعتراض ہوتا رہا, اسی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کو 45-50 منٹ تک اعتراضات کرتے رہے کہ یہ کسی صورت میں نہیں ڈلے گا. اور ہمارا یہ تھا کہ جی اس کو اگر نہیں ڈالیں گے تو یہ تو سارے جنہوں نے اس ملک کی دولت لوٹی ہے کنارے ہو جائیں گے. شاید اپوزیشن کو وہ بات پسند نہیں آئی کل کی کہ جب ہم نے یہ ساری چیزیں ڈلوائیں, اور اس کے بعد پھر بھی اس میٹنگ میں اٹھنے سے پہلے ایم این اے عبد الوسیم بھائی نے پوچھا خورشید شاہ صاحب سے کہ ہمیں اس میٹنگ کو, اگلی میٹنگ کو کنٹینیو کرنا ہے. انہوں نے کہا بالکل کنٹینیو کرنا ہے. اس بات چیت کے بعد ہم وہاں سے اٹھ گئے. پھر تو کوئی جواز نہیں تھا کہ 6 افراد. آپ کا خیال یہ ہے کہ کک بیکس جو آپ نے ڈالی اس وجہ سے سید خورشید شاہ صاحب اور پیپلز پارٹی ناراض ہو گئے, رائٹ آف, اور اس وجہ سے انہوں نے آپ کو باہر نکالا. میں صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا, سب کو, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگوں نے سپورٹ بھی کیا, جماعت اسلامی نے, آفتاب شیرپاؤ صاحب نے, بلور صاحب نے سپورٹ بھی کیا ہے, اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے یہ ڈلا ہے. میں بالکل کریم خواہش صاحب یہ فرمائیے کہ سر کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اپوزیشن کو ہائی جیک کر لیا, اور وہ پارٹی جو ریئلی اس وقت اپوزیشن ہے پاکستان میں, ایم کیو ایم, آپ نے اس کو نکال دیا, کیونکہ باقی ساری جماعتیں جو وہ اقتدار کا حصہ ہے کسی نہ کسی فارم میں. آپ سندھ کے اقتدار آپ کے پاس ہے, یہاں پہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کا اقتدار ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں, اور بلوچستان میں 3-4 بڑی پارٹی سب مل ملا کے مناتے ہیں. تو سر یہ آپ نے ہائی جیک کیوں کر لیا؟ سر ہم نے کوئی ہائی جیک نہیں کیا. اتحاد جو الائنسز بنے اس میں سب سے زیادہ ہمیں ایکسپیرینسز ہیں, ایم آر ڈی کا یا دیگر اتحادات بنے. ایم کیو ایم ہماری دوست ہیں, بھائی ہیں ہمارے, ہم ایکسپرٹ ہیں ان کو منانے میں. یہ آج یا کل دوبارہ آ جائیں گے, موسٹ ویلکم. یہ ہمارے بھائی ہیں, ادھر بھی بھائی ہیں, سندھ میں بھی بھائی ہیں, ناراض ہوتے رہتے ہیں. تو سر کمیٹی میں تو شامل نہیں ہے نا, آپ نے کمیٹی میں شامل کیوں نہیں کیا؟ نہیں میری بات سنیں, ابھی آج آخری دن تو نہیں ہے, ٹوڈے از ناٹ لاسٹ ڈے ڈیلیبریشن. لیکن جس طرح آج بات کرتی رہی ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, سر وہ میرا خیال ہے وہ یہ اس سے بہتر سلوک کے حقدار. اتحاد میں اور الائنسز میں فلیکسیبلٹیز ہوتی ہیں اور ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں, تو یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھ چلتے رہے, اور ناراضگی ان کی ہوتی رہی ہے, مناتے بھی رہے ہیں ہم ان کو. انہوں نے کبھی ہمیں نہیں منایا, ہم نے ان کو منایا. تو میرے خیال سے 1-2 دن میں چیزیں ریزالو ہو جائیں. آپ کو تمام جماعتیں فار گرانٹڈ کیوں لیتی ہیں جی؟ سب کا خیال یہ ہے کہ آپ ناراض ہو گئے پھر راضی ہو جائیں گے, اور پھر راضی ہو گئے پھر ناراض ہو جائیں گے. سر یہ ایک عجیب سا ایٹیچیوڈ ڈیولپ نہیں ہو گیا آپ کے بارے میں لوگوں کا؟ چودھری صاحب ابھی تو ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں منائیں, ابھی تو ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں شامل کریں.
لیکن ان کا خیال یہ ہے، اعتزاز احسن صاحب نے اسی وقت یہ ظاہر کر دیا تھا کہ آپ واپس آ جائیں، ان کا بھی خیال ہے کہ آپ منوا لیں آپ کو. لیکن ایک بات دیکھیں، سب سے زیادہ ان پٹ اگر 18ویں ترمیم میں تھی دیگر جماعتوں کے ساتھ ساتھ وہ ایم کیو ایم کی تھی. 19ویں ترمیم، 20ویں ترمیم، جتنی ترامیم ہوئی اس میں آپ نے ہمیشہ ایم کیو ایم کو آن بورڈ لیا، ایم کیو ایم نے اپنی ان پٹ دی ہیں. آج جب آپ کو لینا تھا اور جب آپ کو یہ پتا تھا کہ سب سے زیادہ اس سارے پیناما لیگز، آف شور کمپنیز، کرپشن، لوٹ مار پر اگر کوئی سینہ ٹھوک کے کوئی جماعت کھڑی ہوگی تو وہ ہوگی ایم کیو ایم. ایم کیو ایم وہ کرے گی اور اس کو سپورٹ وہی جماعتیں کریں گی جس میں خواہ جماعت اسلامی ہو، جس میں خواہ آفتاب شیر، وہ جماعتیں ضرور کریں گی کہ جو بالکل کلیئر ہیں. ٹھیک ہے. اعجاز چودھری صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ آپ کے سامنے ایم کیو ایم کیونکہ بڑا ایکٹیو رول ادا کر رہے تھے، وہ آپ کے ساتھ بھی چل رہے تھے، لیکن آپ نے اچانک ان کو نکال دیا، اب یہ باہر ہیں، اب یہ اس کمیٹی کا حصہ بھی نہیں ہے. اور ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ ہماری ریزرویشنز دو چیزوں پہ ہوئی تھی. پہلی ہماری ریزرویشن یہ تھی کہ عمران خان صاحب کا نام بھی آف شور کمپنیز کی لسٹوں میں آ گیا. دوسرا یہ کہتے ہیں کک بیکس کو جب ہم نے شامل کروایا تو ہمیں نکال دیا گیا. تو سر آپ کے اندر فلیکسیبلٹی کیوں نہیں ہے ایم کیو ایم کے لیے؟ جی بہت شکریہ جاوید چودھری صاحب. میرا خیال ہے آپ نے اپنے سوالات میں اس کو بہت واضح کر دیا کہ جو آف شور کمپنی کا ذکر آنا ہے اس سے بہت بعد ایم کیو ایم کی طرف سے پہلے کسی بھی دوست نے ذرا اختلافی بات کی تھی. میں تو ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جی کسی کا بھی کرپشن کے اندر نام آ جائے، کوئی بھی آف شور کمپنیوں کا مالک نکل آئے، ان کو تو اس کے اوپر مزید پکے ہو جانا چاہیے کہ کسی صورت میں کوئی پارٹی ہو، کوئی چیف ہو، کوئی کک بیکس لیتا ہو، یہ مزید مضبوط ہو جائیں اپنے موقف میں. یہ تو بالکل یعنی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ یہ ساری بات کہہ ٹھیک رہے ہیں لیکن راستہ دوسرا اختیار کر رہے ہیں. اس کی وجوہات تو کچھ اور ہوں گی. البتہ جو دوسری بات ہے کہ کمیٹی میں شامل نہیں ہے، میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ کمیٹی میں ان کو ہونا چاہیے. اگر یہ صرف گریوینس ہے تو اس کو دور کیا جانا چاہیے اس اپوزیشن کو متحد رکھنے کے لیے، تاکہ ایک دفعہ پاکستان میں چلیے 68 برس بعد ہی کوئی اکراس دی بورڈ احتساب کی تحریک چلی، یا پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو، اسے آگے بڑھنا چاہیے. کوئی راستہ کھوٹا اگر کرے گا تو میں سمجھتا ہوں جاوید چودھری صاحب قوم کے سامنے اور میڈیا کے سامنے از خود ایکسپوز ہو جائے گا. فرض کیجئے میں آج ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ ٹھونک کے کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ احتساب ہونا چاہیے، اور میرا ہی نام کک بیکس میں نکل آتا ہے، ڈیفالٹرز میں نکل آتا ہے، آف شور کمپنیوں میں نکل آتا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے بھی سپیئر نہ کریں. نظام ہی ایسا بنائے نا کہ جس میں سے کوئی بچ نہ سکے. اس لیے میں اپنے ایم کیو ایم کے بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، ابھی ٹی او آر کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. آپ اتنے ٹائٹ اور سخت اور ٹو دی پوائنٹ ٹی او آرز بنائیں کہ اس میں سے چاہے کوئی حکومت میں ہو چاہے حکومت میں نہ ہو، وہ ماضی میں، ماضی بعید میں ہو یا ماضی قریب میں ہو، جس نے بھی کرپشن کے کسی طرح کی بھی کی ہوئی ہے وہ فوکس ہو کے رہ جائے، اور ان کا وزن ہونا چاہیے اس پلڑے کے اندر کہ جو احتساب کروانا چاہتے ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں سر آپ کو، آپ ساتھ رہیے گا. نہال ہاشمی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایم کیو ایم کو کیوں آپ ڈسٹنس پہ رکھتے ہیں؟ نہ حکومت ان کو وہ امپورٹنس دیتی ہے، نہ اپوزیشن ان کو امپورٹنس دیتی ہے، 24 ارکان ہے یہ، اور کیوں یہ چاہتے ہیں آپ کہ یہ ان ٹی او آرز کا حصہ نہ بنے جس سے اس پاکستان کو کلین کیا جا سکتا ہے، صاف کیا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب بہت حساس معاملہ ہے اور بہت ہی آپ نے سینسیٹیو کوشچن کیا ہے. ایم کیو ایم ایک بہت ہی فعال جماعت ہے پارلیمنٹ میں، ان کی ریپرزنٹیشن بھی بڑی معقول سی ہے. سندھ کی اربن ریپرزنٹیشن بھی ہے اور ایک بہت بڑا وسیع تجربہ ہے ان کا اپنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن ناکام ہو گئی اپوزیشن کہلانے میں. اپوزیشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اس لیے ان کی قدر کرتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹیرین ہے، ان کی ایک پارلیمانی پارٹی ہے، پارلیمانی گروپ ہے، انہیں لوگوں کے ووٹ لے کے آئیں. ہمارے ان سے اتحاد ہو، اتفاق ہو اپنی جگہ، مگر جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے ہم اسے توہین نہیں کر سکتے ہیں. بٹ مجھے نہیں معلوم کہ خورشید شاہ صاحب نے کس کے ڈائریکشنز پہ کس کے، کیونکہ وہ بڑے سیزن پالیٹیشین ہیں، انہوں نے رد کیا انہیں. اور آج میں شام کو جب دیکھ رہا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ متحدہ اپوزیشن کے لیڈر بھی نہیں ہے، انہوں نے بڑی توہین انداز لہجے میں، توہین آمیز لہجے میں ایم کیو ایم کا ذکر کیا. دیکھیں جتنی ان کی انٹائٹلمنٹ ہے،
یا کسی ہماری ہے اس سے کہیں کم نہیں ہے ایم کیو ایم کی. تو کوئی بھی ممبر کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کسی بھی جماعت یا کسی بھی ممبر پارلیمنٹ کے بارے میں توہین آمیز رویہ تو آپ اختیار کرے. حکومت کی طرف سے شامل کر لینا ان کو. دیکھیے یہ تو میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کا ہے. میں تو یہاں تک آپ کو بتاؤں, یہاں تک ایک بڑی زیادتی کی ہے اپوزیشن نے کہ ایم کیو ایم کو تو باہر کیا ہی کیا ہے. انہوں نے یہ بھی پروپوزل نہیں لکھا. دیکھیے قومی اسمبلی اور سینٹ کو ملا کر کے پارلیمنٹ بنتی ہے. یہ جو بنا رہے 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی, اس کی پارلیمانی حیثیت نہیں ہے کوئی, اس کی حیثیت ہے نیشنل اسمبلی کی. کیونکہ سینٹ کے جو ممبران ہیں ان میں سے کسی کو بھی انہوں نے اس کو خاطر میں نہیں لایا. تو پھر گورنمنٹ کو چاہیے تھا نا, آپ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ اپوزیشن, دیکھیے یہ پوائنٹ ریز حکومت نے بڑی کلیئر 2 ٹوک پرائم منسٹر نے یہ اسپیکر صاحب کو کہا تھا کہ محترم پرویز رشید صاحب چاہ رہے تھے خورشید دونوں ایوانوں سے لیا جائے. خورشید ظاہر حکومت منوا نہیں سکی نا بات. حکومت والی بات منوانے والی بات نہیں. تو اتنا ڈومین اتنے وسیع و قلب ہونا چاہیے تھا خورشید شاہ صاحب کو اور اپوزیشن کو اور ان کی پارٹی کو کہ جب پرائم منسٹر نے کہا کہ بال از ان یور کورٹ, خورشید شاہ صاحب آپ جو TOR بنائیں, جن لوگوں کے مشتمل بنائیں, جس طریقے کا بنائیں آپ بنا لیں. خورشید شاہ صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ سینٹ میں جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے اور لیڈر آف دا اپوزیشن ہے یا پارلیمانی پارٹیز کے لیڈر ہیں ان سے گفتگو کرتے کہ ونس فار آل یہ پارلیمنٹری ایک چیز ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ آگے چل کے اس کے بڑے نقائص ہوں گے اور بہت سارے لوگ اس پہ بہت ساری انگلیاں اٹھائیں گے. کیونکہ یہ جب آپ لا میکنگ, ایک منٹ سے, جب آپ لا میکنگ کے پروسیس میں جائیں گے تو سینٹ کے چیئرمین, آج بھی چیئرمین سینٹ نے اس بات کو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, پھر سینٹ کے ممبرز اگر وہ کہیں کہ ہم اس لا کو رد کرتے ہیں, جب ہمارے پاس پیش ہی نہیں کیا, ہمارا کوئی ممبر ہی نہیں ہے, ہماری کوئی ان پٹ ہی نہیں ہے, تو جب انہوں نے سینٹ کو نہیں لیا, میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی زیادتی ہوئی ہے. اور صرف ایم کیو ایم کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی, کراچی کے اربن سینٹرز کے ساتھ ہوئی, سندھ کے جہاں کی یہ ریپرزنٹیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو معافی مانگنا چاہیے ایم کیو ایم سے. جن لوگوں نے ان کو نہیں لیا ان سب کو معافی مانگنا چاہیے, اس لیے کہ آپ نے دل آزاری کی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. اور ان کا ایک بڑا کلیئر اسٹانس ہے, وہ پی ٹی آئی کو بھی معافی مانگنا چاہیے, پیپلز پارٹی کو بھی مانگنا چاہیے, جو ذمہ دار ہیں ان کو. اچھا سر, یہ اگر معافیوں کی طرف آئیں گے تو آپ کے حصے میں بھی بہت معافیاں آ جائے گی. آپ بڑی زیادتی کرتے رہے ان کے ساتھ, وہ تو ان کے پاس بڑی لمبی فہرست ہے, وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے اور آپ کس کس چیز کی معافی مانگیں گے ان سے. یہ فرمائیے کہ کریم خواجہ صاحب کہ یہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ یہ خورشید شاہ صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے اور شاہ محمود قریشی اور خورشید شاہ صاحب 2 ہی پاورفل ایلیمنٹ ہے اس کمیٹی کے جنہوں نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے کس کو رکھنا ہے اور کس کو نہیں رکھنا. اور دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے, یہ آپ کے پرانے کولیشن پارٹنر بھی ہیں اور بہت بڑی جماعت ہے کراچی کی اور حیدرآباد میں ان کی بڑی اسٹرینتھ ہے, تو سر معذرت کریں آپ ان سے. دیکھیں ایم کیو ایم سے ہم سندھ میں سالوں سال کے ساتھ رہے ہیں اور میں نے پہلے بھی کہا کہ ٹوڈے از ناٹ اے لاسٹ ڈے, اور اعتزاز صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ایم کیو ایم دوبارہ آئے گی. جو چیزیں کمی بیشی ہے وہ کل تک. آپ کس دن کا انتظار کر رہے ہیں جی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ خود ہی آپ سے مدد کر کے آپ کے سامنے بیٹھ جائیں گے آپ؟ کبھی بھی پیپلز پارٹی ان کے پاس کبھی نہیں, مطلب ہم گئے ہیں, یہ کبھی ہمارے پاس نہیں آئی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آ جائیں گے, آپ چلے جائیں گے ان کے پاس, اور ان کی جو بھی گریونسز ہیں جو اس کمیٹی یا اس پروسیس کے حوالے سے ہے وہ ہم دور کریں گے. اور کب کریں گے سر؟ سر دیکھیں آج رات ہے, کل ہے, پرسوں ہے, چیزیں حل ہو جائیں گی. تو سر یہ آپ پہلے ہی فیصلہ کر لیتے آپ, دیکھیں لنگر آن کیوں کر رہے ہیں آپ, ان کو کیوں تھکانا چاہتے ہیں؟ اس وقت ہم پروگرام میں بیٹھے ہیں, کچھ سوالات آپ کریں, کچھ میں کر رہا ہوں. فرمائش پہ انہوں نے باہر کیا. کس کی فرمائش پہ سر؟ جو اپنے اتحادیوں کو انصاف نہ دے وہ کیا میرے خیال سے کون جی بتائیے کس کی فرمائش پہ؟ نون والوں نے ایم کیو ایم سے کیا کچھ نہیں کیا ہے. ایم کیو ایم کی گریونسز اگر ہوں گی تو نون والوں کے ساتھ ہوں گی, پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوگی. اور جہاں تک میری بات سنیں, جہاں تک شاہ محمود قریشی ہے, یہ ہمارے پی ٹی آئی کے بڑے سیزنڈ آدمی بیٹھے ہیں اس پروگرام میں, تو شاہ محمود قریشی بڑے سیزنڈ آدمی ہیں اور سافٹ سپوکن ہے. یہ جو نیال صاحب بھی اچھے آدمی ہیں, مگر میرے خیال سے شاہ محمود قریشی کی مزاج بھی, میں اس کی طرفداری نہیں کرتا ہوں, مگر یہ ہے کہ شاہ محمود ہو یا سائیں خورشید شاہ ہو, یہ سیزنڈ آدمی ہے, کسی کو دکھ اور درد دیتے ہی نہیں ہے, وہ کیوں ان کی انسلٹ کریں گے اتنے ایک نمائندہ جماعت کی. میں نہیں سمجھتا. آپ کو ویسے تکلیف ہوئی ہے جو وہ کہتے ہیں وہ تو دکھ دیتے نہیں شاہ صاحب کسی کو؟ پہلی چیز یہ ہے جاوید چودھری صاحب, میں اگین ریپیٹ کروں گا کہ جب اس پارلیمنٹ کا حصہ ایم کیو ایم اپوزیشن کی حیثیت سے آج کے دن تک ہے, تو پھر کس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس سارے پروسیس میں ایم کیو ایم کو رکھے؟ اگر اپوزیشن اس پروسیس سے ایم کیو ایم کو باہر کرتی ہے
تو اپوزیشن کون ہوتی ہے باہر کرنے والی؟ ہم اپوزیشن کی تیسری بڑی سیاسی جماعت نے 6 اراکین آپ نے لیے تو 6 اراکین میں آٹومیٹک تیسرا چوتھا نمبر ایم کیو ایم کا ہو جاتا ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہ اپنے طور پر بیٹھ کر خود ہی طے کر لیں گے اراکین کون سے ہوں گے, طریقہ کار کیا ہوگا, میکینزم کیا ہوگا, اس کے ٹی آرز کیا بنیں گے؟ اگر یہ سب کچھ بنا کر آپ لے کر آئیں گے کہاں پر؟ پارلیمنٹ میں. اور جب اس پارلیمنٹ میں ایم کیو ایم کھڑی ہو کے کہے گی کہ یہ سارا مکمکہ ہو گیا ہے, یہ سارے مل کے بنے ہیں, یہ سب آپس میں ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں, آپ کی اس ٹی آرز کی پوزیشن کیا ہوگی؟ آپ ریجیکٹ کر دیں گے سر, آپ قومی اسمبلی میں ریجیکٹ کریں گے ٹی آرز کو. ہم کہتے ہیں ہم اپوزیشن کی یا کسی کی منتیں نہ کر رہے تھے نہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, نہ کریں گے. سر سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اسد صاحب وقفہ لینا کہ سوال سنیں آپ کہ فرض کیجئے کہ یہ ایم کیو ایم کو شامل نہیں کرتے اس کمیٹی میں اور ٹی آرز بنا کے لے آتے ہیں, تو کیا اپوزیشن ان ٹی آرز کو تسلیم نہیں کرے گی؟ ہم اگر یہ شامل نہیں کرتے نہ کریں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم باہر بیٹھیں گے, ہم تو پارلیمنٹ میں ہوں گے نا, آپ تسلیم نہیں کریں گے؟ باہر بیٹھیں گے, ہم اس کو مانیٹر کریں گے, جہاں جہاں پہ بھی اس میں کوئی بھی خامی غلطی, کوئی بھی آپس کی انڈرسٹینڈنگ نظر آئے گی, کوئی بھی معاملات نظر آئیں گے, کوئی بھی بچاؤ نظر آئے گا کہ ایک دوسرے کو اگر, تو ایم کیو ایم اسی طرح سے اس کو ساری چیزوں کو کھڑے ہو کر اس پر اسٹینڈ لے گی, جس طرح ہم نے میٹنگوں میں لیا ہے, جس طرح ہم آج لے رہے ہیں, اسی طرح ہم آئندہ لیں گے. بریک لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اجازت یہ فرمائیے گا سر کہ آپ اس وقت فیصل آباد میں ہیں اور قوم کو بڑی توقع ہے کہ آپ کا جو کل کا جلسہ ہے وہ بڑا شاندار ہوگا, لیکن آج جو بھمبر میں جلسہ ہوا ہے وہ کوئی اتنا کامیاب نہیں ہو سکا, زیادہ لوگ جمع نہیں ہوئے اور جلدی ختم بھی ہو گیا, اور خان صاحب بھی کوئی زیادہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیصل آباد میں جلسہ کر رہے ہیں, جو ارینجمنٹ کر رہے ہیں, وہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا اور وہ ٹیبل کو ٹرن کر دے گا؟ جی چوئی صاحب, مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجئے کہ ایک تو آپ سے بہت دور بیٹھا ہوں اور میں کوئی بات بھی نہیں کر سکا. کچھ اگر اجازت دیں تو میں پچھلی گفتگو پہ 1-2 کمنٹس کر لوں. جی ضرور ضرور ضرور, بولیے سر, بولیے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہال ہاشمی صاحب نے کہا کہ اپوزیشن ناکام ہو گئی ہے. حقیقتاً تو آپ اگر غور کریں گزشتہ 1.5-2 ماہ سے جو کچھ پاکستان کے اندر چل رہا ہے, آپ کو واضح طور پہ پتہ چلے گا کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے. بالکل سادہ سی بات ان پیناما لیک سے جو سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ جناب وزیر اعظم اور ان کا فیملی وہ وضاحت کر دیں جس طرح کے دنیا کے باقی ممالک کے اندر کر دی گئی ہے, جس کو اتنا لمبا کھینچ دیا گیا جیسے شیطان کی آنت ہوتی ہے. اور جو کچھ میں کہتا ہوں, جو کچھ صرف چیف جسٹس نے جوابی طور پہ خط لکھا ہے, ٹھیک ہے نا جی, اگر آپ اس کے اندراجات کو ہی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو انہوں نے ایک ہی بات لکھ دی اس کے اندر کہ یہ جو ٹوتھ لیس ہے آپ کے ٹی او آرز, یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا, اپوزیشن کا کوئی فرد نہیں کہہ رہا, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود حکومت کے ذہن کے اندر کیا تھا. پہلی بات تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں. دوسرا, یہ جو آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں, آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ ان وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں, ان ہتھ کنڈوں کے ذریعے اس سارے ایشو کو کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ وقت گین کر سکیں, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ وقت گین کر سکیں, اور یہ بڑی اس پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی سے اس پہ گامزن ہے. حالانکہ قوم یعنی عوام, دیکھیے اپوزیشن, میں بشمول ایم کیو ایم بات کر رہا ہوں, اپوزیشن تقریباً 2/3 ووٹ لے کر اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہے, اور اس کے برعکس 1/3 کی اقلیتی حکومت ہے پی ایم ایل این کی. نمبر چاہے ان کا زیادہ ہے لیکن عوام کے اندر یہ کیفیت بالکل واضح ہے. میڈیا کے اوپر صورتحال بالکل میں واپس آؤں گا آپ کی طرف واپس آؤں گا, اور وہ آپ نے جو سوال کیا تھا, میں جلسے کے بارے میں اگر آپ چاہیں تو میں بتا دوں. نہیں سر, وہ آؤں گا سر, آؤں گا, ڈیفینیٹلی آؤں گا. نہال صاحب, یہ ایک پرسیپشن ہے کہ آپ اس سارے پروسیس کو کنٹروورشل کرنا چاہتے ہیں, اس لیے جان بوجھ کے آپ اس قسم کا کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں جس سے یہ ڈیلے ہو جائے. دیکھیے, میں جلسے کے جیسے میرے بھائی نے کہا تھا, میں بھی ان کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو, جلسے کی جلسہ ٹیبل پلٹتا ہے کہ نہیں پلٹتا, مگر کھانے کے ٹیبل اکثر ان کے پلٹے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیر کیا, ہم نے دیر نہیں کیا, ہم نے ٹھیک وقت پہ فیصلہ کیا. ورنہ آف شور کمپنیاں, خواہ وہ دبئی کی ہو, مسقط کی ہو, پاناما کی ہو, ہتار کی ہو, یا ای پی زیڈ کے ہو, یا کہیں کی بھی ہو,
یہ نیازی سروسز لمیٹڈ پھر مارکیٹ میں نہیں آتا. لوگوں نے بڑی قسمیں کھائی کہ ہماری کہیں کوئی کمپنی نہیں, آف شور کمپنی نہیں ہے, کہیں آف شور کمپنی نہیں ہے. اتنی قسمیں کھائی, اتنی نعتیں, اتنی مناجاتیں کی, سارے لوگوں کو منہ بھر بھر کے گالیاں دیتے رہے. ماشاءاللہ سے اب یہ بھی صاحب اولاد ہو گئے. پہلے کوئی اور آپ برابر ہو گئے نا, برابر ہو گئے. تو اب سارے کمپنیوں کا اس کو باقی زندگی جشن مناتے رہیں گے. نہیں, ہم جشن نہیں منائیں گے. ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں, جو لوگ دوسرے پہ تہمت لگاتے ہیں, آخر کے تہمت ان کے اوپر سچ ثابت ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارے دین نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ تہمت نہ لگایا کرو, بد کلامی نہ کیا کرو, دیکھیے عمران خان صاحب نے, دیکھیے بھائی کا گوشت کھاؤ گے. دیکھیے بات آپ کی ہو سکتا ہے درست ہو, لیکن سر جب عمران خان نے کل قومی اسمبلی میں تقریر کی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے, انہوں نے اپنے بارے میں بات کی, انہوں نے کلیئرٹی دی, انہوں نے اپنی کلیئرنس دی. جبکہ میاں نواز شریف صاحب سے جو سوال کیے گئے تھے انہوں نے ان 7 سوالوں میں سے کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیا. تو سر ہائیڈ تو آپ کر رہے ہیں, عمران خان تو نہیں کر رہا. دیکھیے سوال پوچھنے کا حق صرف اور صرف ٹرائبونل کو ہے, پروسیکیوٹر کو. میں خود وکیل ہوں تو مجھے پتا ہے کہ اگر کوئی سوال, کوئی چیز پہلے سے اشکار کر دیا جائے تو پھر ادر سائڈ جو ہے اپنا پھر ایک نیا پلی لے کے آتا ہے. نہ ان کو حق ہے سوال پوچھنے کا, یہ ایک پوائنٹ ریز کرنے کا حق ہے, اور نہ جواب دینے کا. تو خان صاحب نے جو کل قومی اسمبلی میں بات کی, اپنا جو انہوں نے پیش کیا وہ پیش کریں, جب کراس کوشچن ان پہ ہوگا. لیکن صاحب دیکھیے ماضی میں جائے نا, آپ نے جو گیلانی صاحب کا ایک ساتھ کیا تھا, یوسف گیلانی صاحب, آپ نے تو اجازت نہیں دی تھی کہ کورٹس میں فیصلہ ہو, آپ تو پارلیمنٹ میں کرتے رہے, پارلیمنٹ کے سامنے کرتے رہے. اب بھی انشاءاللہ پارلیمنٹ میں ہم کر لیں گے. راجہ پرویز اشرف صاحب کا ایک دوسرا نام رکھا تھا, وہ آپ لوگوں نے نام رکھا. دیکھیے پارلیمنٹ ہم نے نہیں, عوام نے رکھا, اور آپ کو مبارک. آپ لوگ کہتے رہے ان کو, نہیں, اس کو پوری قوم کہتی رہی ہے نا, اس کو پوری قوم کہتی ہے. دیکھیں حالانکہ ہم فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو آپ سڑکوں میں کر لیتے ہیں, گلیوں میں کر لیتے ہیں, پارلیمنٹ میں کر لیتے ہیں. عوام ہمارے ساتھ ہے نا, عوام ہمارے ساتھ ہے, ووٹ ہمارے ساتھ ہے, سچ ہم بولتے ہیں, محنت ہم کرتے ہیں, ہم فطرے زکات میں نہیں پلتا ہے بھائی. آپ فرمائیے. اے ٹی ایم کارڈ ہمارے پاس نہیں, ہم سب مزدور لوگ. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میری بات سنیں. جتنی جی گندی زبان پی ایم ایل این کے وزراء کی ہے اور انہی 1.5 مہینے کے اندر ہے, تحریک انصاف کی ملا جلا کے بھی خدا نہ خواستہ 20 سالوں میں ایسی نہیں تھی. نمبر 1 بات یہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے پارلیمنٹ آ کے اپنا پورا جو کچھ بھی ان کا تھا اس کو سامنے رکھ دیا ہے. ویئر میں صرف ایک بات کر رہا ہوں, ایک 20 جھوٹ بولے ہیں وزیر اعظم نے اس کے اوپر. صرف انہوں نے یہ کہا کہ جناب ایک بات صرف بتائیے گا, اگر آپ اس وقت پارٹی میں تھے, انہوں نے لاہور کے 31 اکتوبر کے جلسے میں کہا تھا میں کبھی قوم سے جھوٹ نہیں بولوں گا, اور انہوں نے جھوٹ بولا. انہوں نے اپنے آف شور کمپنی کو جھوٹ بولا, ان کی آف شور کمپنی میری بات اپنی باری میں جھوٹ بولا نا, اور $9 ملین کہا, $US کہا کہ 70s میں ہم نے باہر پہنچائے, جو وہاں پر جا کے سٹیل میں لگائی. ان دنوں پاکستان میں قانوناً جرم تھا, کیپٹل کو ملک سے لے کر جانے کا قانوناً جرم تھا. انہوں نے منی لانڈرنگ کی, اپنے والد کی جو بات تھی نا وہ بھی وہی پابندی تھی, اس کے باوجود وزیر اعظم نے اپنے والد کے بارے میں کہا. اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے بولا. اس لیے میں کہتا ہوں جھوٹے بھی یہی ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں. اب آ جائیں, انہوں نے مجھے ٹیبل الٹانے کی اور جلسے الٹانے کی بات کی ہے. نہال ہاشمی اعجاز چودھری یہاں بیٹھا ہے, میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, میرے جلسے کے قرب و جوار سے بھی نہیں آپ گزر سکتے. میں تیاری کر کے بیٹھا ہوں, 2 ہفتے سے میں فیصلہ آباد کے اندر میں نے کہا کھانے کے ٹیبل پلٹ جائے گا, آپ سے کھانے میں ٹیبل پلٹ جائے گا. میں اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, بریانی رکھا ہے, چکن کیا ہے, کھانے میں کیا ہے, قریب بھی آئے, کھانے میں کیا ہے, نہال ہاشمی آپ تک پہنچ جاؤں گا, میں یاد رکھنا اس بات کو. کھانے میں کیا ہے سر, میں نے تو کہا کھانے کا پلیٹ کی آنکھیں آپ کے کھانے کے ٹیبل پہ آپ کے یہاں پر پڑتا ہے نا, یہاں پر کھانے کی ٹیبل, کھانے کی ٹیبل کی بات کی تو انشاءاللہ العزیز یہاں پر انسانوں کا سمندر ہوگا. مینو کیا ہے, مینو کیا ہے سر, حکومت کے اوپر مینو کیا ہے سر, کھانے کے ٹیبل پہ مینو کیا ہے, مینو بتاتا ہوں, کھانے کے ٹیبل پہ مینو کیا ہے, مینو بتا رہا ہوں, اور آپ پہ ڈی جے بتا رہا ہوں, ڈی جے دیکھیں آپ کا فنکشن کھانے کے ٹیبل پہ مینو بھیجیں گے اور ڈی جے کے اندر اور ساؤنڈ سسٹم, نون لائٹنگ, پھانسی گھاٹ ہوگا, اس ساؤنڈ سسٹم اور میں آپ کو مینو پوچھ رہے ہو نا, مینو یہ ہوگا کہ نواز شریف کھائے نا, یہ 3 چیزوں کا دیانت ہے, بد معاملہ ہے. آپ کا گلوکار کون آئے گا, ابرار آئے گا, وہ اس قابل نہیں ہے خیل بھی آئے گا, پاکستان کا وزیر اعظم ابرار آئے گا, میں انشاءاللہ اور خیل بھی آئے گا, بیٹھا ہوں. لائٹنگ کس کی ذمہ داری ہے, پاکستان کا ساؤنڈ سسٹم کس کی ذمہ داری ہے, انشاءاللہ تعالی کھانے میں بریانی ہے یا قورمہ روٹی ہے, ٹیبل دیں گے یا لوگ
دیکھ میں جائیں گے ڈائریکٹ مینو ہے آپ سرچ انشاءاللہ کریں آپ گے کے لیے یا لوگ مینو موجود ہے لوگ جاتے ہیں وزیر اعظم کے جانے کا استعفیٰ کونسل کے یہاں پہ تیاری کریں اچھے باورچی کیٹرنگ اچھا ہونا چاہیے باورچی اچھا ہونا چاہیے پانی کے بوتل ہونے چاہیے یہ نہ گرمیوں میں لوگ آئیں اور اپنے گھر سے کھانا لائیں اپنے گھر سے پانی لائیں اور اپنے اعتبار سے یہ نہیں ہو یہ آپ کو مدد لینا پڑ رہا ہے اب آپ کو اپنے کارکنوں کی مدد لینی پڑ رہی ہے چودھری صاحب کرم کریں 18 کو ملیں گے 2018 میں پھر یہ فیصلہ آباد مسلم لیگ نون کے حق میں قائد پاکستان ہر دل عزیز وزیر اعظم نواز شریف کے لوگوں وہ شہر ہے یہ ہمارے شہروں کا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اجازت یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک اسپیشل فورس بنائی آپ نے ٹائیگر فورس جس کا جو جلسے کا انتظام سنبھالے گی اور جو خواتین کے ساتھ واقعات ہوتے تھے آپ نے اب یہ نیا ارینجمنٹ کیا ہے تاکہ خواتین محفوظ ہے. یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کو یہ کرنا چاہیے کیونکہ ورکرز اسپیشلی خواتین ورکرز جو ہیں ان کی حفاظت کرنا ان کی پروٹیکشن کرنا یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ اس بار پروٹیکٹ کر لیں گے جلسے کو کیونکہ یہ وہ شہر ہے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون بہت بڑی تعداد میں ہے تو یہ نہ ہو کہ کہیں تصادم ہو جائے کوئی. جی اگر چوئی صاحب کوئی تصادم نہیں کرنا چاہے گا نا تو ہم سے زیادہ کسی کو پرامن نہیں پائے گا. ایک بات. دوسری میں یہ عرض کرتا ہوں خواتین کا انکلوجر بالکل ہم نے الگ کر دیا ہے اور اسے 3 اطراف سے ہم نے کور کر دیا ہے صرف سٹیج کی طرف اس کا منہ ہے. ایک بات. دوسرا میں نے ایک پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی انگیج کی ہے ورکرز کے اوپر نہیں چھوڑا اور ان کے ایک ایسے آدمی کو انچارج بنایا ہے جو پوری طرح اس انکلوجر کی حفاظت کرے گا. کوئی میل ممبر اس راستے سے نہ انٹر ہوگا نہ ادھر سے ایگزٹ ہوگا جو خواتین کا الگ سے راستہ ہے. اس سلسلے میں جو ہماری یہاں کی ضلعی انتظامیہ ہے اس سلسلے میں وہ تعاون کر رہی ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں میں نے خاص اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ یہاں پر خواتین کے ساتھ کوئی سازش بھی کرے گا تو ان کی بے ہمتی انشاءاللہ تعالی ہم نہیں ہونے دیں گے. باقی جو آپ نے جس فورس کا ذکر کیا ہے وہ پورے پنڈال کے اوپر ہوگی وہ پورے پنڈال کے اوپر ہوگی وہ پورے پنڈال کے اوپر ہوگی. اچھی بات ہے اچھی بات ہے. دیکھیں جب ریاست سیکیورٹی نہیں دے گی ونگ الاؤڈ ہے سر سیکیورٹی جب ریاست نہیں دے گی آپ کی پولیس فیل ہو جائے گی ملیٹنٹ نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جو چوئی صاحب ملیٹنٹ ونگ الاؤڈ ہے نہیں ہے. دیکھیں کیا پوچھ رہے ہیں ایک بڑی خطرناک بات ہے. کیا چیز انہوں نے کہا ٹائیگر فورس تو اس کا ملیٹنٹ ونگ میں نے جو ہتھیار بند ہوں گے ٹائیگر اور پھر انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کوئی ہتھیار بند نہیں ہوگا. دیکھو غلط دیکھیں ہاشمی صاحب آپ مہربانی کر کے یہ انگیخت نہ کریں. کوئی یہاں پر ہتھیار بند نہیں ہوگا قطعی طور پہ بالکل جلسہ پرامن ہوگا. آپ اپنی باتیں کر کے اس کو خراب نہ کریں مہربانی کر کے. نہیں میں تو چاہتا ہوں ہماری مائیں بہنیں ہیں ہر جگہ ان کی توہین اللہ کرے. آپ دیکھیں ہم بہت ڈرتے ہیں کبھی اسلام آباد میں توہین ہوتی ہے ہماری بہنوں کی کبھی لاہور میں ہوتی ہے کبھی کہیں اور ہوتی ہے. دیکھیں ہم ایک ایسے مارچے میں رہتے ہیں آپ اور ہم سارے بیبی بیٹیوں والے ہیں ہمیں قربان ہو جانا چاہیے اپنی عورتوں کے پنجاب پولیس کو بھی چیلنج کیا تھا کارکنوں کی تربیت بہتر ہونی چاہیے پارٹی سے جنہوں نے یہ ظلم کیا. ہم جا کے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو ٹریننگ دینا چاہیے بات کریں آپ کو کہنا چاہیے کہ جناب یہ تمہاری مائیں بہنیں ان کی عزت کیا جائے. دیکھیں ساری یہ جو جتنے نواز شریف کے جلسے خیبر پختونخوا میں دنیا میں کسائی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ پورا آپ لوگوں نے طے کر کے وہاں پر آگے گڑبڑ پھیلاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بند رکھیں اور انشاءاللہ یہاں پر کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. آپ بند رکھیں اپنے آپ کو. اوباشی نہیں ہونی چاہیے. میں بھی چاہتا ہوں کے اندر سب پرامن کام ہوتا ہے. نواز شریف کے 4 جلسے کرنے گیا ہے وہاں پر کوئی بدتمیزی ہوئی ہے آپ بے فکر ہیں ہم حفاظت کریں گے اپنی بہن بیٹیوں کی. آپ انشاءاللہ انتظام کر لیں گے. آپ فکر نہ کریں حفاظت کریں گے ہماری بچیوں کی. آپ فکر نہ کریں آپ اپنی حفاظت خیر منائیں. قوم آپ کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہے. نہیں دیکھیں ہمیں تو اپنی قوم کی خیال رکھنا پڑے گا.
ہم اپنے لوگوں کو کہیں گے آپ فکر نہ کریں، فکر نہ کریں، اس قوم کا خاص خیال رکھا ہے اور عورتوں چوئی صاحب کی حفاظت اس قوم سے کا انہوں نے خیال رکھا ہے۔ رمضان سے پہلے دال 140 روپے سے 180 روپے کر دیا، یہ قوم کا خیال کر رہے ہیں۔ جب ہماری دال 140 روپے سے 180 روپے کی کر دی ہے، دودھ وہ آپ جیسا 55 روپے سے 65 روپے کا انہوں نے کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 35 سے 40 روپے کا کر دیا ہے، خشک دودھ 140 سے 160 روپے کا کر دیا ہے، چینی 57 روپے سے 62 روپے کی کر دی۔ یہ غریب قوم کا یہ خیال کر رہے ہیں۔ اس کمیٹی کا حصہ بن سکتے ہیں اور میں پھر کہوں گا ہمیں اپوزیشن میں شریک ہونے کا، شامل ہونے کا، اس کمیٹی میں شامل ہونے کا کوئی ہمیں شوق نہیں ہے۔ نہ لیں ہمیں، ہم باہر بیٹھیں گے، ہم چیزوں کو مانیٹر کریں گے۔ ہم صرف اس بنیاد پر چاہ رہے تھے، جو میں نے پہلے بھی کہا، کہ ٹھیک ہے جی وہاں پر ایک بھرپور پارٹیسپیشن ہو، اور ایم کیو ایم کے پاس جو ٹیم موجود ہے جنہوں نے ماضی میں بھی مختلف ترامیم میں، کمیٹیز میں ایک رول پلے کیا ہے، اچھا کردار ادا کیا ہے۔ بیسیکلی آپ ہم اس میں مانیٹرنگ کا کریں۔ رول ادا کریں گے، ہاں، اس میں آپ کریں۔ مانیٹر کریں گے چیزوں کو، نہیں، اگر ہمیں باہر اور کر دیں گے دونوں تو کی نگرانی کریں گے، اگر ہم اندر بھی ہوں گے تو ہم اسی طرح مانیٹر کریں گے، اس لیے کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم لٹیرے نہیں ہیں، ہم نے لوٹ مارنے کی، ہم نے کمپنیاں نہیں بنائی، ہم نے ڈکلیریشن غلط نہیں بھرے، یہ نہیں کیا کہ ہم نے کہ جی 80 میں کوئی کمپنی بنا لی اور ہم 2000 میں جا کر بولیں کہ جی کمپنی جو ہے وہ اس کا میں نے ڈکلیریشن بھر دیا۔ ہم نے کہا کہ نہیں یہ کمپنی کا تو نہیں، ہم نے کہا یہ فلیٹ والا جو ہے میں نے بھر دیا۔ ہم ایسی کوئی کام نہ ہم نے کیا ہے نہ کریں گے۔ ہم نے جو بھی چیز رکھی ہے بالکل رکھی ہے۔ ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کراس دی بورڈ ایکشن ہو، ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں پرائم منسٹر سے شروع ہو، ہم کہتے ہیں پرائم منسٹر سے شروع ہو، پرائم منسٹر نے خود اپنے آپ کو آفر کر دیا ہے، الحمدللہ شروع ہو، پرائم منسٹر سب کے خلاف کارروائی، پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر سے شروع ہو، ایسا میکینزم بنے، اس کا ٹائم فریم طے ہو، پرائم منسٹر سے شروع ہو، کراس دی بورڈ کارروائی ہو تمام لوگوں کی۔ لیکن اگر کہیں کوئی جھول آیا، اگر کہیں کسی نے ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کی، جو لگ رہا ہے اگر بچانے کی کوشش کی، تو ایم کیو ایم سب سے پہلے کھڑی ہوگی اس احتساب کے لیے۔ کریم بھائی صاحب بالکل چند سیکنڈ رہ گئے، یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واپس آئے گی ایم کیو ایم؟ ایم کیو ایم بادشاہ لوگ ہیں، یہ آ جائیں گے، ان کو بنا کر پیپلز پارٹی لے کر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور ان کو سیٹ نہیں، دی سے جائے گی۔ پوچھے کرائیٹیریا کیا ہے کمیٹی وقت ختم ہو گیا سر، وقت ہو گیا سر۔ میں چاروں مہمانوں کا شکر گزار ہوں، خاص طور پر آپ خود